का महीना, बरकत का, सखावत का, मोहब्बत का महीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी कदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से साई टीवी के खुसूसी प्रोग्राम हिकमत दुआ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमजद अब्बास, और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर जनाब अल्लामा सैयद साकिब अकबर साहब। क़िबला, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी नवाजिश जनाब। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम इस प्रोग्राम हिकमत दुआ में दुआ के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करते हैं। इससे पहले हम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की जो दुआएँ कुरान मजीद में आई हैं उन पर बात कर रहे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमने मुख्तलिफ़ अम्बिया की दुआओं पर बात की। अभी हम कुरान मजीद में जो मलाइका की दुआएँ हैं उन पर बात करेंगे। इसके अलावा एक दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तालीम दी है, उस पर बात करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं, सहाबा कराम हैं, उनकी भी दुआओं को कुरान मजीद ने नकल किया है। इस पे बात करेंगे कि इन दुआओं के मफ़ाहिम, इन दुआओं के मतलब और ये किस अंदाज़ की दुआएं हैं, कैसे मांगी गई हैं, और इन दुआओं के जो मारिफ़ हैं इन पे हम बात करेंगे। अल्लामा साहब, आप हमारे नाज़रीन के सामने मलाइका की दुआएं और ये जो दीगर दुआएं हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की दुआएं, ये पेश फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला, ये आपने सही फरमाया कि कुरान हकीम में जहाँ अम्बिया की दुआएं मज़कूर हैं, वहाँ अम्बिया के मानने वालों, उनके पैरोकारों, उनके साथियों की मुतअद्दिद दुआएं जो हैं वो नकल हुई हैं। यहाँ तक कि हज़रत साहिबुल औलाद के भी, सहाबा की और मोमिनीन की दुआएं इसमें मज़कूर हैं, और फ़रिश्तों की भी बड़ी माना खेज़ दुआएं कुरान हकीम में जो हैं वो बयान हुई हैं। हम आपकी खिदमत पेश करें कि असहाब काफ़ की एक दुआ हम आज यहाँ से शुरू करते हैं कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि रब्बना आतना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। रब्बना आतना मिन लदुनका रहमा, सुभान अल्लाह। परवरदिगार अपनी जनाब से रहमत अता फरमा जी हमें, और हमारे काम में हमारे लिए राह याबी को आसान कर दे। सही। क़िबला, ये बड़ी ज़बरदस्त दुआ है इस लिहाज से कि वो मोमिन हो गए, हाकिम बड़ा ज़ालिम था, जब उसको पता चल गया कि ये ईमान ले आए हैं तो उसने फ़ैसला किया कि इनको गिरफ़्तार करे। ज़ाहिर है कि उनको पकड़ के, वज़रा थे यानी अहम उमरा थे उसके दरबार के, भी जवान साल थे, लेकिन ये कि अल्लाह ने उनको तौफ़ीक दी, वो ईमान ले आए, तो ये ज़ाहिर है कि उनको बहुत सख्त सज़ा देता, मुमकिन था उनको कत्ल करवा देता। तो वो वहाँ से निकले और उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत को ज़रूरी समझा, अपने जाहो मनसब को ठुकरा दिया। अब आप देखें ना कितनी बड़ी कुर्बानी दी उसको रहमत नहीं जाना, हाँ जी, उसको अल्लाह की मेहरबानी नहीं समझा। हाँ, जो उनके पास इक़्तिदार था, जो वो इक़्तिदार चूँकि ईमान के रास्ते में रुकावट बनता था, तो उन्होंने ईमान के रास्ते को इख्तियार किया और उस रास्ते में से बात कदम को अल्लाह की रहमत गर्दाना। ठीक है ना ये कि वो जो दुनियावी हुकूमत उनके पास थी, हाँ, या इक़्तिदार था, उससे तो उन्होंने यहाँ अपने से लिए निकलते रहमत हुए करार नहीं उन्होंने दिया। जो है वो सही रास्ते कि हम यहाँ से निकलें अपने ईमान की हिफाजत के साथ, और हमें रहनुमाई कर कि हम परवरदिगार कहाँ जाएं और हमें राहयाबी को जो है हमारे लिए आसान बना दे। अच्छा, ये जो वाक़या है असहाब कहफ़ वाला और जी, जी। उनकी ये दुआ, ये भी काबिल तवज्जो है जी, जी। कि उन्होंने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की है। जी, जैसे जी। पहले भी हम ये बात अर्ज़ करते चले आ रहे हैं जी, जी। कि दुआ का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम अमल को छोड़ दें। जी, जी। अब ये भी हो सकता था कि वो उधर बैठे रहते हाँ। और हमारी तरह तरीका इख्तियार करते कि ऐ अल्लाह ताला तू इस ज़ालिम को तबाह कर दे। हाँ जी। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी, जी। उन्होंने अपनी तरफ से मुकम्मल एक हिकमत अमली इख्तियार की, जी, जी। और वो जद्दोजहद की भरपूर उन्होंने। अल्लाह फिर ताला वो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि हमने अपना काम कर दिया अपने हिस्से जी, का, जी। अब तू मेहरबानी फरमा और हमारी रहनुमाई कर। जी, जी। तो क़िबला, ये भी है कि एक और जगह कुरान हकीम में है ना कि अल्लाह ताला कहेगा कि तुम, अल्लाह की ज़मीन तो वसी थी, तुम क्यों वहाँ से नहीं निकल खड़े हुए। हाँ, ये वो इस तरह बयान हुआ है कि जब मलाइका बाज़ लोगों की रूहों को कब्ज़ कर रहे होंगे तो पूछेंगे, भाई तुम्हारा दुनिया में कैसा गुज़र बसर हुआ,
وہ کہیں گے ہم تو بڑی مشکل میں تھے اور ہمارے لیے جینا تو بھر ہو گیا تھا وہاں، تو وہ کہیں گے کہ بھئی اللہ کی زمین وسیع تھی جی تو تم کہیں اور چلے جاتے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، جو تکالیف ہیں، وہ خود ہماری پیدا کردہ ہیں جی کہ انسان انہیں ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے حالات کو بہتر کرنے کی جد و جہد نہیں کرتا، اور پھر اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرے، عمل کو ترک کیے رکھے اور صرف دعا پہ اکتفا کیے رہے اور پھر کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، تو یہ درست رویہ ہرگز نہیں ہے۔ یعنی اپنے حصے کا کام کرنا ہے، جی، پھر اللہ تعالیٰ سے آگے جو ہے وہ اس سے طلب کرنا ہے کہ یہ بہت پروردگار، خوبصورت بات آپ نے کی جی جی کہ اپنے حصے کا کام آپ نہیں چھوڑ سکتے، جی جی دعا کرنے کے سلسلے میں بھی جی اپنی طرف سے جو کوشش ہے، مکمل محنت ہے، جی وہ کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ جی جی حضرت مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس بڑی ایک معنی خیز لکھی ہے مسلمانوں کی جی، حالت زار کو بیان بڑی کرتے مشہور ہوئے، ہے جی مسدس حالی، جی، کہ کیسے ہم عروج پہ تھے، پھر کیسے زوال آیا، اور اس زوال کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے وہ پھر ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرتے کھیتی میں جو جاں فشانی، نہ ہل جوتتے ہیں نہ دیتے ہیں پانی، پہ جب یاس کرتی ہے دل پہ گرانی، تو کہتے ہیں حق کی ہے نامہربانی، واہ، نہیں لیتے کچھ کام تدبیر سے وہ، سدا لڑتے رہتے ہیں تقدیر سے وہ۔ تو یہاں پہ قضاء و قدر کے غلط مفہوم کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور انبیاء اور اولیاء اور اصحاب کہف کا دیکھیں کردار یہ بتاتا ہے کہ وہ صبات قدم مانگتے ہیں، وہ صبر مانگتے ہیں، اللہ کی ماں قبل کی امتیں، حضرت موسیٰ کی امت نے دعا کی، اور آج یہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ اصحاب کہف نے بھی ان حالات میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کی۔ جی بالکل، اپنی طرف سے انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، جی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب مزید جو رہنمائی ہے، ہم تو اپنا کام کر چکے، جی اب اگلی رہنمائی تو ہماری فرما کہ ہم کیا کریں اور ہمیں کیا کیسے اختیار کرنا ہے۔ اور اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، جی جی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں چھوڑا، جیسے قرآن میں بھی ہے نا کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، جی جی تو تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جی جی تو یہاں بھی یہ واقعہ اس حوالے سے بھی بڑا منفرد ہے جی کہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، جی تو پھر جب سب کچھ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک کے لیے، آپ دیکھیے جو بھی بندہ قرآن پڑھتا ہے جی ان کا ذکر موجود ہے اور ان کے ذکر کو لافانی بنا دیا۔ جی اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی بھی وہ دعا ہے نا کہ اے پروردگار، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، جی جی اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ جی جی سبحان اللہ۔ تو قبلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی بھی دعا اس سلسلے میں بڑی تائید کرتی ہے ان مطالب کی، جس کو ہم پہلے بھی بیان کرتے آئے ہیں، کہ عرض کرتے ہیں ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں پروردگار جو تو نے نازل کیا ہے، جی اس پر، اور ہم نے پیروی کی ہے تیرے رسول کی، ہاں دونوں کام کیے، ایمان بھی اور عمل بھی بجا لایا ہے۔ عمل بھی لائے ہیں۔ اب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ ہمیں شہادت دینے والوں اور حق کی گواہی دینے والوں میں تو پروردگار لکھ لے۔ یہاں شاہد آپ دیکھیں نا کس چیز کا شاہد ہے، ہم شہید کیا ہوتا ہے؟ شہید حق کا اپنی زبان میں سے اپنے عمل سے گواہ ہوتا ہے، جو انبیاء کا پیروکار ہوتا ہے وہ حق کا شہید ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ تو پروردگار ہم جو ہے وہ ایمان لائے اور ہم نے جو تو نے نازل کیا اس پہ ایمان لائے، اور ہم نے پیروی کی تیرے رسول کی، اور ہمیں جو ہے وہ تو لکھ لے اپنے گواہوں میں سے اور حق کے گواہوں میں سے۔ یعنی انہوں نے صرف اور صرف زبانی ایمان پر اکتفا نہیں کیا، اور یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر عمل صالح بھی کیا۔ تو یہاں بھی اسے مان لینا کافی نہیں ہے، جی جی اس کے ساتھ اچھا عمل قبلہ صالح بھی ہم بجا آتے لانا ہیں ہوگا۔ تھوڑا سا فرشتوں کی دعاؤں کی طرف، اور فرشتوں کی
اول تو ہمیں عام طور پہ ہمارے لوگوں کو فرشتوں کے مسئلے پہ ہم نے اتنا غور نہیں کیا ہوا اور اس کو سمجھا نہیں ہوا، یہ ایک الگ موضوع کا متقاضی ہے۔ بہرحال ہم یہاں یہ ضرور کہیں گے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ فرشتہ کیا ہے کسی حد تک اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بہرحال یہاں پہ میں یہ عرض کروں کہ قرآن حکیم میں بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے فرشتوں کا مومنین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے سفارش کرنا، شفاعت کرنا، ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے التجا کرنا۔ تو قرآن حکیم کی سورہ غافر بڑی معروف سورہ ہے، اس میں عرض کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتم و علم، کہ پروردگار تیری رحمت اور علم جو ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، سبحان اللہ، جی اس پر وسیع ہے۔ جی تو تیری رحمت بھی اور تیرا علم بھی، جی یعنی تیری مہربانی بھی اور تیرا تو جانتا بھی ہے سب کچھ۔ سبحان اب کہتے ہیں فغفر، یا یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا کہ اللہ کی جو معرفت ہے فرشتوں جی کو، کہ اس کو بیان کر، چونکہ دعا کرنے لگے ہیں تو لہذا رحمت کا سہارا لیا ہے، اور چونکہ اللہ جانتا ہے سب کچھ تو اس کے علم کا بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں کا بھی انداز بڑا خوبصورت اور نرالا ہے، زبردست ہے بالکل، جی۔ ہاں فغفر للذین تابوا، لہذا مغفرت کر ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی، جو خرابی کے راستے پہ تھے اس سے پلٹ آئے، انہوں نے توبہ کی، جنہوں نے تیری طرف رجوع کیا۔ اب جو بھی اس کا معنی ہاں، توبہ کا یہاں جو لوگ پہلے سے ہی نیک ہیں ہاں، ان کی تو مغفرت کی ان بات کا نہیں ہو رہی، رجوع جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، ہاں نہیں، جن ان کا کے اللہ لیے سے بھی ٹھیک رابطہ ہے، ٹوٹ گیا، ان کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ اب آگے اس کی آگے تفصیلات ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، جنہوں نے توبہ کی، جو تیرے راستے کی طرف پلٹ آئے، جنہوں نے تجھ سے لو لگائی اور تیرے راستے پر جو چلے، اتباع کی انہوں نے تیرے راستے کی، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کو تو دوزخ کے عذاب سے پروردگار بچا لے، ان کو محفوظ رکھ۔ تو یہ بڑی زبردست اور معنی خیز دعا ہے فرشتوں کی جو یہاں پر بیان کی گئی۔ اسی سورہ غافر میں آگے جا کے ایک اور دعا اس کے بعد وہ انہی فرشتوں کی دعا جاری ہے، کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، سبحان کہ پروردگار یعنی عذاب جہنم سے ان کو بچا دے جی، اور پھر تو ان کو داخل کر ان باغات میں جن کو یہ باغات یا جنات عدن کہا گیا ہے، ہمیشگی کے باغات جو ہے، ٹھیک ہے، اور جن کا وعدتہم، جن کا تو نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کریں، تیرے راستے کو اختیار کریں، ان سے تو نے وعدہ کیا ہے تو ان کو اس میں داخل کر۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ سبحان اللہ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور پروردگار اور ان کے آباء میں سے بھی، جی ان کی ازواج میں سے بھی، ان کی ذریات میں سے بھی، یعنی ان کے پہلے بھی، ان کے بعد بھی، ان کے ساتھی بھی، بالکل، وہ سب جو یہ صلاحیت رکھتے ہوں جی تو ان کو بخش دے۔ یہ من صلاح کا بڑا لفظ مفتی صاحب بڑا زبردست ہے جی، اور بڑا ہاں جن میں یہ صلاحیت ہے ہاں صلاحیت ہے، کہ تو نے بخش ظاہر ہے دے، وہ صلاحیت ایمان اور عمل صالح کے صالح ساتھ سے ہے، جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جی تو یہ کہا کہ ان کو بخش دے، اور یہ بڑی جامع۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ بغیر کسی شرط کے دعا نہیں ہے، ہاں دعا کسی مقام پہ بھی عام طور پہ جو ہم نے ذکر کیا ہاں اس کے پہلے یا اس کے بعد، اس سے پہلے یا اس کے بعد کچھ مقدمات ذکر ہوئے ہیں، ہاں کہتے ہیں اب یہاں بھی کچھ امور کو مربوط جیسے کیا گیا ہے، للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جی جی یہ اس میں پہلے شرطیں آ گئی، اور یہاں پہ ان کے علاوہ جو یہ جو مومنین ہیں ان کے علاوہ ان کے آباء، جی ان کے ازواج جی اور ان کی ذریات، ان میں آیا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مفتی صاحب اس میں سے کیا ہم اس نقطے سے بھی کا بھی استفادہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پھر مرد و زن کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہاں یہ بڑی بات ہے، جی ذریات میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہاں اس میں دونوں شامل ہیں، اور آباء کا کلمہ بھی یہاں پہ جامع ہے، بالکل، وہ بھی والدین کو بھی اور اس طرح یعنی مذکر مؤنث لفظ ازواج سے بھی یہ اس کی جامعیت جو ہے اس دعا کی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ فرشتوں کی دعائیں بھی بڑی جامع اور بڑی زبردست ہیں، جی مرد عورت دونوں کو شامل ہیں، ان میں بھی یہاں بھی تفریق نہیں ہے، جی جی۔
اچھا قبلہ، ایک قرآن حکیم نے ایک اصول بیان کیا ہے، نبی پاک کے اصحاب بھی یہ دعا کرتے تھے، آج کل ان کے بعد بھی ساری امت یہ دعا بڑی ایک جامع قرآن حکیم میں آئی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ جو لوگ صرف دنیا کو حسنہ مانگتے ہیں ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہاں تو اہل ایمان کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دعا یوں کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ ایک یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ فقط دنیا کی اچھائی مانگے اور آخرت کا حسنہ نہ مانگے۔ یہ سکھایا گیا ہے ہمیں قرآن حکیم میں کہ دعا فقط دنیا کے لیے نہ مانگیں، کیونکہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے، کیونکہ یہ زندگی فقط یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی موت پر۔ اگر موت پہ ختم نہیں ہو جاتی تو پھر ہم دعا بھی ایسی کریں کہ جس میں جامعیت ہو۔ بعد والی جو بڑی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس میں خلود ہے، اس کو نظر انداز کر دیں، اور جو محدود ہے اور جو نہایت مختصر سی ہے، جو جلد ختم ہو جانے والی ہے، اس کے لیے ہم مانگیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ میں ایک اور بات کا بھی اضافہ کروں گا، جی وہ یہ کہ اگر اس دعا پہ ہم غور کریں جی تو اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، جی جی وہ یہ کہ ہمیں آخرت کی دعا کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی فراموش نہیں کرنا۔ یہ بھی درست ہے۔ ہاں، جیسے کہ ایک اور مقام پہ بھی ہے وَلَا تُنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں بھی اپنے حصے کو فراموش نہ کریں۔ تو ہمیں جہاں آخرت کی اچھائی کی ہم کوشش کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ہمیں یہاں بھی کوشش کرنا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بھی ہماری بہترین ہو جائے۔ درست ہے۔ عام طور پہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان کو اسے آخرت کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اگر ہم جتنا زور آخرت کی زندگی پہ دیتے ہیں، اگر ہم نے اتنا زور دنیا کی زندگی پر بھی دیا ہوتا جتنا ہم اس لحاظ سے عبادات پہ زور دیتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوں گے، اگر ہم نے دنیا کے اعمال پر بھی زور دیا ہوتا تو آپ کیا فرماتے ہیں آج صورتحال مختلف نہ ہوتی؟ قبلہ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، جی یعنی دنیا میں کام کرنا ہے لیکن اس انداز سے کرنا ہے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر آپ نے اس طرح سے کام کیا کہ آخرت آپ کے پیش نظر نہیں ہوئی تو پھر یہ یعنی نقصان دہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ اس دنیا کو بہتر بنائیں، اس میں ترقی کریں، اس میں محنت کریں، یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ کہنا، لیکن یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ لیکن آپ منزلت آخر اور منزل آخر کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے یہ دنیا کا کوئی کام نہ کریں، یہ تو ایک درست ہے مومن بن کے کام کریں۔ جی، کیونکہ انسانی زندگی جیسے آپ بیان کر چکے ہیں، جی جی موت کے ساتھ اس کا اختتام نہیں ہے، جی جی اس کے سٹیج بدل جاتے ہیں، جی مرحلے بدل جاتے ہیں۔ جی جی جیسے ماں کے پیٹ میں انسان ایک مرحلہ گزار کے آتا ہے، جی یہ دوسرا مرحلہ ہے جو ہم اس دنیا میں جاگ کے گزار رہے ہیں، زندہ رہ کے گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ بھی ایک نیا فیز ہے لائف کا۔ جی جی اس لیے قرآن نے اس کے لیے بھی خلق کی تعبیر استعمال کی ہے نا، جی هو الذی خلق الموت والحیاء، جی کہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو اور حیات کو دونوں کو خلق کیا ہے۔ جی تو وہ بھی ایک نیا مرحلہ ہے، گویا کہ ہماری ایک طرح کی نئی تخلیق ہے۔ جی ہم صاحب آپ کی اجازت سے یہ جملہ میں کہوں کہ موت ہماری ایک طرح سے نئی تخلیق ہے، جی جی تو اس کے بعد پھر ہمیں سب کو اٹھایا جائے گا۔ تو زندگی صرف یہی نہیں ہے جو ہم جی گزار رہے ہیں، صحیح بات۔ تو اس اگر لیے اس کی قبلہ بھی ایک اچھائی اور- کے لیے دعا۔ جی اس کو ایک اور انداز سے ایک بات کی گئی ہے، ہمارے بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا حسنہ وہی ہے جس کے نتیجے میں آخرت بھی حسنہ ہو، ہاں وہ دنیا حسنہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں آخرت خراب ہو جائے۔ یہ بہترین نقطہ ہے۔ ہیں؟ ہو نہیں سکتا کہ آدمی کو اچھا عمل کرے ہوں۔ اور اسے اچھائی ریوارڈ میں نہ ملے، بدلے میں نہ ملے، جبکہ قرآن نے خود بیان کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر کوئی آدمی معمولی سی اچھائی بھی انجام دیتا ہے جی تو جی اس کا رزلٹ دیکھے گا، اس طرح برائی انجام دیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی آدمی نے اچھا عمل انجام دیا ہو اور آخرت میں اسے اس کا کوئی اجر نہ ملے؟ تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ حسنہ وہی ہے دنیا میں جسے ہم انجام دیتے ہیں، نیک کام وہی ہے جس کا انجام، جس کا آپ کہہ لیں کہ بدلہ وہ اچھا ملتا ہے۔ جس کام کا انجام اچھا نہیں ہے، اسی سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اچھائی کو انجام دینا ہے تو اچھائی کے مقدمات بھی اچھے ہونے چاہیے۔
یہ درست نہیں ہے کہ آپ برائی کے ذریعے سے برائی انجام دے کے توقع رکھیں کہ اس سے اچھائی ملے گی، یا برے آپ غلط مقدمات سے نتیجہ یہ نکالنے کی کوشش کریں کہ اس سے میں کوئی کار خیر انجام دوں گا، یہ درست نہیں ہے۔ جی قبلہ یہ ایک اور لفظ جو اس میں حسنہ کا آیا ہے، جو جس سے حسن ہے، تو یہ بھی بڑا زبردست توجہ طلب یہ لفظ ہے۔ اسی سے لفظ حسین بھی ہے جی جی، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی زندگی حسین بنا دے ہماری، ہاں جی، اور آخرت کی زندگی کو بھی حسین و جمیل بنا دے۔ یہ ترجمہ غلط تو نہیں ہوگا؟ لہٰذا ایسی قوم قبلہ، جی ایسی قوم جو دنیا کے سامنے ذلیل ہو اور اپنے عملوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے پسماندگی میں گری پڑی ہو، جس کے اندر باقی معنوی اور اخلاقی خوبیاں نہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ قوم اجتماعی طور پر بھی حسنہ سے محروم ہے۔ اللہ اکبر، بالکل ایسے ہی۔ جی اچھا، یہ ربنا کا معنی ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ یہ انفرادی دعا نہیں ہے، یہ اجتماعی دعا ہے، یہ پوری امت کی طرف سے دعا ہے کہ ہم ساری امت کو پروردگار ہماری یہ دنیا جو ہے وہ حسنہ ہو جائے۔ وہ قوم جو دوسروں کے سامنے گداگر ہو اور دوسروں کی ڈکٹیشن پہ کام کر رہی ہو اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، تعلیم میں، تحقیق میں، علم میں، فضل میں، اخلاق میں پست ہو، اس کی دنیا حسنہ نہیں ہے، لہٰذا اس کی آخرت بھی خوبصورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ دونوں مطالب ایک ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، جی جی، کہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ لہٰذا یہ ہمیں نہیں بھولنا کہ یہ دعا ہماری اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہے۔ ہاں ہم اپنی پاکستانی ہے تو ہم پاکستانیوں کے لیے بھی سب کے لیے حسنہ طلب کریں، جی، ہم ساری امت ہیں تو امت کے لیے ہم حسنہ طلب کریں۔ اور خود کوشش بھی کریں، جی جی، ہم کوشش بھی کریں کہ ہماری زندگی، ہمارے عزیز و اقارب کی یہ زندگی نہیں ہو سکتا کہ حسنہ ہو۔ حسنہ کے حصول کی کوشش نہ کریں۔ جی، ایک آدمی شادی کے لیے کوشش نہ کرے اور اس کی شادی ہو جائے، یہ تو نہیں ہو نہیں، میں سکتا۔ کہتا ہوں کوشش نہ کرے اور اولاد کے لیے دعا کرے، تو یہ ایسی ہی بات ہے۔ ہاں، یہ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی جو ہے وہ کوشش نہ کرے، وہی جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیس للانسان الا ما سعی، ہاں، جو تو کوشش یہ کرے گا اتنا ہی پائے گا۔ دنیا حسنہ اسی کی ہوگی۔ اچھا، یہ بھی اہم بات ہے کہ اگر ہماری یعنی ہمارے خوف سے اگر ہم اتنی مادی ترقی کر لیں کہ ہمارے خوف سے لوگ کہیں، ہمارے سامنے ہمیں کہیں کہ یہ بڑی اچھی قوم ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی حسنہ نہیں ہے۔ جیسے آج کی استعماری طاقتیں ہیں، ان کے بعد دولت اور دنیاوی کر و فر اور جاہ و اقتدار اور بہت بڑا اسلحہ اور فوج موجود ہے، لیکن لوگ ان کو دل سے برا جانتے ہیں، یہ بھی کوئی حسنہ نہیں ہے۔ وہ روایات میں ہے نا کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی تعریف کریں۔ جی جی، علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اہم مطالب بیان کیے۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے پروگرام حکمت دعا کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ سائی ٹی وی سے اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ۔